The enemy of my enemy is my friend. Afghanistan is always remained a buffer zone between great powers in the global politics. Why is that कि ये केपी और एक्स-फाटा के लोग जो हैं ज़्यादातर रेडिकल यही होते हैं? तो इज इट ट्रू? जब आपने जिम से जिहाद, बे से बंदूक, थे से तलवार आपने, जब आपने सच लिटरेचर पढ़ाया गया है तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? वहाँ से कोई आइंस्टाइन निकलेगा? यही निकलेंगे जो आप चाहते थे वहाँ पर? Would you disagree कि most तालिबान and TTP member are पश्तून? जब एक एरिया में, इस एरिया में जब आप पे मशीनरी फाइटर्स की ज़रूरत थी, आपने बनाए थे उस तरह, तो वहाँ पर तो वाकई बात है कि जब आपको अवेलेबल लोग होते हैं, वर्क फोर्स जैसी बात होती है, जहाँ पर कोई एक फैक्ट्री लग जाती है ना, तो फैक्ट्री के द क्लोजेस्ट लोग जो होते हैं वो आ जाते हैं। PTI पे अक्सर औकात ये इल्ज़ाम लगता है कि वो लोग थोड़े से तालिबान से सिंपथाइजर हैं, इनको स्पेस देना चाहते हैं। गुड और बैड तालिबान के बीच में से जो हमने कॉन्टिन्यूम रखा हुआ है, जब तक ये ख़त्म नहीं हो सकता है, आप मिलिटेंसी कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। तालिबान आज भी मौजूद है, दनाते फिरते हैं। केपी के लोग हैं या पख्तून बेल्ट के हमारे लोग हैं जितने भी, वो शायद TTP सिंपथाइजर हैं। अगर ये सिंपथाइजर आज बन जाए ना, तो आपके मुल्क के किसी कोने में भी जा करके सेफ्टी एंड सेफ जोन नहीं रहेगा आपका। बन्नू के लोगों वाला मसला है क्या, और ये डिमांड कहाँ से राइज कर रही है? ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है, ये वाक़यात के तसलसल है। बहुत सारे वाक़यात वो है, उसके बाद जा कर के ये लोग उठे हैं। एक पीसफुल प्रोटेस्ट जिसका स्लोगन था अमन वाड़ो, वी वांट पीस, और उनका जो झंडा था भी वाइट कलर का था, और उसके ऊपर लिखा भी था अमन लिखा था। Greetings and welcome to another episode of the WTI Talks. पाकिस्तान में टेररिज्म बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, और 2021 के बाद से स्लोली जो टेररिस्ट फंक्शनरीज़ हैं, स्पेशली TTP के हिसाब से, वो बड़ा राइज के ऊपर है। इस टाइम कौम एक डिबेट में मुब्तला हुई है कि टेररिज्म को कैसे डील करना चाहिए, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की क्या वैल्यू है, और लोकल कम्युनिटी स्पेशली KP की तरफ से भी कुछ खदशात का इजहार किया जा रहा है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमने आज दावत दी है अपने पास तारिक बिन गुल काकड़ साहब को। थैंक यू वेरी मच तारिक फॉर कमिंग। तारिक is also a faculty at World Time Institute, as well as he works for various local organizations of international and national standing. So being an ethnic Pashtun, I hope I'm right in saying that. Yes, I think कि हम ज़्यादा बेहतर तौर पर आपसे इस पूरी पॉलिटिक्स के बारे में पूछना चाहते हैं। मेरा पहला सवाल है कि TTP जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ये इसकी बेसिक मोटिवेशंस और ओरिजिन्स क्या हैं, ये कहाँ से आई थी? क्योंकि फॉर एन ऑर्डिनरी पाकिस्तानी ऐसा लगता है जैसे ये हमारे पास सारा फाटा से या KP वाली साइड से आ रहा है और उसके बैक पर अफ़गानिस्तान है। तो थोड़ा सा इस बारे में ज़रा पहले गाइड कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। दरअसल तौर पर इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हम इस एरिया के डायनामिक्स, उसके डेमोग्राफी, उसकी जोग्राफिकल लोकेशन देखना पड़ेगा। और हिस्टोरिकली ये जो एरिया है, विच इज़ आल्सो नोन एज एक जिपर स्टेट, पाकिस्तान की जो एरिया है, इनको अगर देखते हैं ट्राइबल एरियाज़, एक साइड से अफ़गानिस्तान विद द सेम एथनिसिटी एंड एज वेल एज विद सेम नेशनलिटी इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकली अगर देखा जाए उस हवाले से। और ये जो एरिया है, ये जो वक्त है, अगर हम देखते हैं, अफ़गानिस्तान इज़ ऑलवेज रिमेन अ बफर जोन बिटवीन ग्रेट पावर्स इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर थ्रू आउट रहा है। सेंचुरीज लॉन्ग ये रहा है सारी एरिया। और फिर हम देखते हैं कि ये वक्त दरअसल तौर पर जो अफ़गान जो ये सागा है टेररिज्म का, एक्सट्रीमिज़म का, इट बिगिनस विद द पोस्ट वर्ल्ड वार II एरिया से शुरू हो जाती है। जब दुनिया हार्ड पावर से कोल्ड वार की तरफ चले जाते हैं, और कोल्ड वार में जब आपके नॉन टेंजिबल एलिमेंट्स और एक दूसरे के साथ प्रॉक्सीज वार में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो यही द ग्रेट पावर्स स्पेशली विच वाज बेक्ड बाय टू आइडियोलॉजीज़, कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म जिसे कह सकते हैं सारी, when both of the ideologies were at loggerhead with each other, इनको एक दूसरे को compete करना था। तो इसी इस्लाम में अगर हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर उन लोगों ने एक दूसरे को कन्फ्रंट किया, जहाँ से ओरिजिन हो जाती है स्पेशली मुजाहिदीन की। जी,
جب یہ سچویشن شروع ہو جاتی ہے مجاہدین کا، پھر ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے فال آف USSR ہو جاتا ہے افغانستان کے اندر. جو مجاہدین ہے دے آر کنسیڈرڈ ایز اے وکٹوریس آف دس وار اگینسٹ، ہم سرخے کہتے ہیں ان کے اگینسٹ. اور پھر ایک افغانستان کے اندر ایک وار لورڈز دوبارہ ایک دوسرے کے ٹگ آف وار پاور کے لیے سٹارٹ ہو جاتا ہے، ٹگ آف وار سٹارٹ ہو جاتا ہے پاور کے لیے، پاور ایکومولیشن کے لیے. اور اسی طرح پھر طالبان گیٹ ٹو سکسیس ہیونگ ایسٹ گونگ ان پولیٹکس ان افغانستان، وہ آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ جیسے ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک بہت بڑا جو پیراڈائم شفٹ آیا ہے 21 سینچری کی ابتدا جہاں سے ہو جاتی ہے گلوبل پولیٹکس کے اندر، ایک پیراڈائم شفٹ جو آ جاتی ہے وہ 9/11 کا ہے. ابھی جو 9/11 کا ایونٹ ہونے کے بعد جو افغانستان کے اندر جب امریکہ نے اٹیک کیا with the help and support of the Western and all of the neighborings of Afghanistan including پاکستان، وہاں پر ایک جب آف شوٹس آف دا طالبان وہ دوبارہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، TTA بناتے تھے، تحریک طالبان افغانستان بن جاتا ہے، جو فائٹ کرتے ہیں اسلامی امارت ان افغانستان کے لیے. اور اسی طریقے سے 9/11 کے بعد پھر کیونکہ افغانستان کے اندر ڈائریکٹ وار سٹارٹ ہو جاتا ہے اور ٹوٹل وار سٹارٹ ہو جاتا ہے. جو اسٹیٹ جو افغانستان کے اندر تھے نان اسٹیٹ ایکٹرز وہ بھی ہیں، اور ان کے کچھ سمپیتھیز جو سمپیتائزرز تھے اس سے پہلے جب اسپیشلی جب مجاہدین بنا رہے تھے اس وقت CIA اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ کہا جاتا ہے کہ دونوں نے مل کر کے یہاں پر جو سینکچریز یا باقی وہ لگائے گئے تھے پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں، آپریشن سائیکلون میں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں پر پھر جو طالبان تھے اس وقت تو سارے گڈ طالبان تھے، تو گڈ طالبان کا یہاں پر ایمرجنس ہو جاتی ہے اور یہاں پر سینکچریز لگ جاتے ہیں، ان کے انکیوبیشن شروع ہوئی تھی اور اب اس نے فصل دینا سٹارٹ کر لیا تھا. تو اور پھر ہم نے جب ان لوگوں نے انٹرنلی پاکستان کو اٹیک کرنا سٹارٹ کر لیتے ہیں، تو پہلی دفعہ جب ہم دیکھتے ہیں لال آپریشن ہو جاتا ہے. لال آپریشنز کے بعد جیسے لال مسجد والی جو آپریشن ہے لال مسجد، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی دفعہ بیت اللہ مسعود ان 2007 میں تحریک طالبان پاکستان کا ابتدا کرتے ہیں، وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں. ڈفرینٹ وارنگ جو فیکشنز تھے ملیٹنٹس وہ اکٹھے ہو کر کے انڈر دا امبریلا آف اینڈ لیڈرشپ آف بیت اللہ مسعود یہ شروع ہو جاتی ہے ساری ٹرائبل ایریاز میں. یہاں پر آپ کا جو سوال ہے کہ یہاں پر اگر ان کی موٹیوز کیا ہے اور ان کا ابتدا تو اس طریقے سے ہو جاتی ہے، پھر پیسیج آف ٹائم ہے ہم نے جو کچھ آپریشن کیے، المیزان آپریشن ہو جاتا ہے، رد الفساد ہو جاتا ہے اور ضرب عضب ہو جاتے ہیں سارے، اور چھوٹے چھوٹے لیول پہ در علم بیا در علم یہ جو پشتو ٹرمز ہیں یہ چھوٹے آپریشنز لیول پر یہ بھی آپریشنز ہو جاتے ہیں. جب آپ نے ان کا گہرا تنگ کر لیا اس نے ریٹیلیٹ کرنا سٹارٹ کر لیے تھے، اور بہت سارے جو اور بھی فیکشنز تھے جو اسلامی نظریہ کے تھے، جو شریعہ لا چاہتے تھے، وہ سارے اکٹھے ہو کر کے ان لوگوں کی TTP کے اسٹرینتھن کیا ہے ساری. موٹیوز ان کی ڈفرینٹ ہے اگر دیکھا جائے. ایک تو پہلے ایک طالبان ہے ہی نہیں، ہم بات کریں گے گڈ اینڈ بیڈ طالبان کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن ان کی طالبان ایک قسم کی طالبان نہیں ہے. طالبان کے ڈفرینٹ فیکشنز کی ڈفرینٹ ڈیمانڈز ہیں. فرسٹ جو ڈیمانڈ ہے دے وانٹ جو شریعہ ان پاکستان، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا اگر دیکھا جائے تو آئیڈیالوجیکلی طور پر افغان طالبان کی ہی لیگیسی ہے. اگر دیکھا جائے تو ان کے جو ملا عمر اور اسی طریقے سے جتنے بھی افغان طالبان کے لیڈرز ہیں ان کا جو موٹیوز تھا وہ تھا کہ ہم لوگ شریعہ لا چاہتے ہیں. سیکنڈ ان کا جب یہ آپریشنز ہوئے ہے اسپیشلی جب امریکہ لیڈ جب ڈرونز اٹیکس ہوئے ہیں، اس ڈرون اٹیکس میں جو ان کے ہائیڈ ہاؤٹس کو ہم نے ٹارگیٹ کیے تھے، اور اس کے بھی ریسنٹیمنٹس اور ایز ویل ایز کہ بدلہ لینے کے لیے جا کر کے وہ سارے کنورج کر جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ بدلہ لیں گے ہم اسٹیٹ سے، اور ایز ویل ایز یہ یہاں پر ان کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رائز ان ٹرائبل ایریاز ہوتی ہے. ان کا جغرافیکل اینڈ ڈیموگرافک جو اگر لینڈسکیپ دیکھتے ہو تو طالبان پریڈومنٹلی اگر اس سائڈ سے افغانستان ہے، اس سائڈ پہ آپ کے پاس فورس بارڈر ہے. اب ہم نے فینسنگ کی ہے
اور اس سے پہلے تو بالکل فورس بارڈر تھا، آنا جانا ان کا لگا رہتا تھا، ٹریننگز کیمپس یہاں پر موجود ہے، جس طرح ابھی تو سب لوگوں کو پتہ بھی ہے، بلکہ ہم نے ایکسیپٹ بھی کیا ہے، کوئٹہ شورا کے نام سے اگر آپ کی جا کر کے موجود ہوتی ہے، اور ایز ویل ایز ڈفرنٹ آپ کی جو ایکس فاٹا ہے اس کے اندر ان کے ڈفرنٹ سینکچریز تھے جو بارڈرنگ ٹو دا ایریا بارڈرنگ ٹو افغانستان تھے، وہاں پر کس طریقے سے ازبک، چچک، تاجک اور ایز ویل ایز عربز جو فریڈم فائٹرز یا اسلامک فائٹرز تھے ان کو ہم نے کس طریقے سے اکٹھا کیا وہاں پہ. تو ایک ایریا میں جب آپ پوری ایریاز کو اس طریقے سے ایک ہوٹ بیٹ فار ملیٹنسی بنایا جاتا ہے تو اسی ایریا کو آپ نے ٹارگیٹ کیا تھا، اسی ایریا میں جا کر کے پلے ہے. تو اس لیے اب یہاں سے ان کو وہ نرسری تھی، اب ان کو جا کر کے ابیاری ہوئی تھی، تو اب وہاں پر ملیٹنٹس یہاں سے پاپ اپ کر جاتے ہیں. اور ایز ویل ایز اس ایریا کے اندر ایک سیم آئیڈیولوجی بھی یہاں پر پائی جاتی ہے، کیونکہ بہت ہار فرام دا سیم سنی اسکول آف تھاٹ سے دونوں ہے، اور ایز ویل ایز ان کی آئیڈیولوجی بھی سیم ہے، ایک ہی اسکول تھاٹ سے. تو اس لیے کہ واس سائڈ پہ افغانستان کا ریزسٹنس یا افغانستان میں فائٹنگ کر رہی تھی، اس لیے تو ان لوگوں نے اس سائڈ پہ بھی پاکستان سائڈ سے بھی جو ایک گریٹر اسلامک امپائر بنانے کی کوشش کی گئی ہے اس کو. یہ کچھ فیکٹرز ہیں. اور ایز ویل ایز یہاں پر پھر لیک آف گورننس، اور آپ کی جو گورننس اسٹرکچر تھا وہ فیلڈ کائنڈ آف، یہ کہا جاتا ہے کہ فیلڈ ہو چکا تھا، اور بارڈر مینجمنٹ ہوا نہیں ہے. اس وجہ سے لوگ ہے، اور ہم نے ارلی ڈیز میں ان کو ان کی جو طالبانائزیشن ہوئی تھی اس طالبانائزیشن کو ہم نے روکا بھی نہیں ہے. تو اسی لیے یہاں پر ان کو مسلری فائٹرز بھی ملے ہیں، اور ایز ویل ایز ان کو ہوٹ بیٹس بھی ملے ہیں. اور یہ اس ایریا میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے NFC، آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ان سے ان کا پورا رول چل رہا تھا، آپ کی تھرو آؤٹ FCR سے جا کر کے پورا رول چل رہا تھا، وہاں پر اسٹیٹ طے نہیں ہے. تو اس لیے، اور پلس یہ پر ایک گورنمنٹل ویکیوم بھی تھا. اس ویکیوم کو جب بھی ایک اسٹیٹ ایکٹر وہ فیل ہو جاتا ہے یا اس کی کچھ شارٹ کمنگز آ جاتی ہے تو وہاں سے نان اسٹیٹ ایکٹرز اس کو ایبریج ضرور کرتے ہیں، اس کو فل کرتے ہیں. اچھا طارق، یہ تھوڑا سا آئی تھنک اپولوجسٹ ویو نہیں ہے ہمارا کہ ہم نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اولڈ وار تھی اور جی طالبان اور آپریشن سائیکلون میں ہم نے مجاہدین کو کریٹ کیا اور بعد میں وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں، یا پھر ملٹیپل فیکشنز ہوتے ہیں، ملیٹنسی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، وار لارڈز ہیں. اینڈ دین اس کو ہم بنیاد بنا کر یہ بات کر دیتے ہیں کہ 2007 کے اندر لال مسجد اٹیک تھا، اس کے پریکرسرز میں ہم دیکھتے ہیں ڈرون اٹیکس تھے. تو وہ انہوں نے طالبان کی ایک آرگنائزیشن بنا لی TTP کے نام سے، اور انہوں نے ٹارگیٹ کرنا شروع کر دیے. بٹ جو پاکستان کا ایوریج شخص ہے وہ یہ اس بات میں بڑے اچھمبے کا شکار ہے، وہ سمجھ نہیں پاتا کہ وائی از دیٹ کہ یہ KP اور ایکس فاٹا کے لوگ جو ہیں زیادہ تر ریڈیکل یہی ہوتے ہیں، اور اسی ایریاز کے اندر جو آپ نے ورڈ بھی یوز کیا کہ ہاٹ بیڈ آف ٹیررزم بن چکا ہے. تو وہ ایک آرڈنری پاکستانی کو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ لوگ کوئی ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہیں جن کو ہر دفعہ اس طرح آ کے ریڈیکلائز کر دیا جاتا ہے. تو از اٹ ٹرو؟ دیکھو بڑا اچھا سوال آپ نے اٹھا ہے. پہلی بات تو سب سے پہلی یہ میڈیا جو ٹارنشڈ اور ایک میلائن امیج آف دا پشتونز جو پیش کیا ہے، جسے ہم کہتے ہیں میڈیا ٹرائل ہے یا پشتون پروفائلنگ جو کی گئی ہے اس حوالے سے. پہلی بات یہ دیکھا جائے اس کا اوریجن کس نے کیا ہے، اس کو لایا کس نے ہے، یا پر اس کی ابیاری کس نے کی ہے، اس کو امپاورڈ کس نے کیا ہے، اس کو ٹرینڈ کس نے کیا ہے، اس کو اسکلڈ کس نے کیا ہے، اس کی ویپنائزیشن کس نے کی ہے، اس کی مین اسٹریمنگ کس نے کی ہے، ان کو جا کر کے ہدف کون دیتے تھے، اور یہ کس کے اشارے پر جا کر کے کھیلتے تھے، ہمیں معلوم ہے کس نے کی ہے. دیکھو یہ اب روز آیا کی طرح روشن بھی ہے، سب لوگ جانتے بھی ہے کہ یاد ایک ریاست ایک اسٹینڈرڈ فارن پالیسی کے اینڈ کے طور پر جا کر کے وہ تو ہو گیا، جو کام تھا پورا کر لیا. تو اب وہ کیا جو بندوقوں کا رخ پہلے اس طرف تھا وہ اب ادھر کرنا شروع کر دیں گے. اب اس میں سے ایک جو اب یہ کہا جاتا ہے کہ پشتون ایریا کیوں یہاں پر کیوں ہے ملیٹنسی ہوتی ہے، یہ لوگ کیوں ہو گئے. پہلی بات ہے کتنے لوگ ہیں پشتون. تو یہاں پر پاکستان کی یا KP خیبر پختونخوا کے اندر جو پشتون کی پاپولیشن ہے ایز اے ہول دیکھا جائے پاکستان کا 16 to 17% پاپولیشن ہے. اور پورا آپ کی جو TTP ہے ان کی پوری تعداد جو 14 to 16,000 لوگ ہیں، ان کے فائٹرز ہیں سارے. تو دے آر ناٹ دا سول ریپرزینٹیٹیو آف دی پشتونز ایٹ آل. پہلی بات.
دوسری بات, اگر اس ایریا کے اندر جہاں پر اگر طالبانائزیشن ہوئی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, وائی دس طالبانائزیشن ان دا پشتون بیلٹ, ان دا پشتون ایریاز, ان دا خیبر پختونخوا, وائی ہم نے اس کو اچریز بنائے گئے. اور پھر انہی لوگوں کو جب آپ بنا رہے تھے, آپ کا جو امریکن یونیورسٹی سے جا کر کے آپ کا آتا تھا سلیبس آتے تھے, جب آپ نے جم سے جہاد, بے سے بندوق تھے سے تلوار آپ نے, اور آپ کی یونیورسٹی آف نبراسکا والی جو آپ کی ہے, آپ یونیورسٹی آف نبراسکا کا جو آپ نے اس وقت پڑھایا گیا تھا ان کو, ایون دو آپ کو پتہ ہے سر ڈیلی روٹین ان کا کیا ہوتا تھا کہ جو جاوید ہے وہ ارلی ان دا مارننگ اٹھتے ہیں اور وہ جہاد کی ٹریننگ کے لیے باہر جاتے ہیں. یہ ملٹنٹ نرسریز کے بارے میں بتا رہے ہیں, ان کی بات بتا رہا ہوں کہ ان کو یہ دیں, اور وہ میں بڑا ہو کر کے مجاہد بننا چاہتا ہوں, اور میرے زندگی کا مقصود ہے کہ میں نے شہید ہونا ہے, شہید کو 70 حوریں ملے گی. جب آپ نے سچ لٹریچر پڑھایا گیا ہے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرو گے, وہاں سے کوئی آئنسٹائن نکلے گا, کوئی ایسے وہاں سے جا کر کے ششی تھرور نکلیں گے, وہاں سے جا کر کے کوئی آپ کی گریٹ نوم چومسکی جا کر کے اسکالرس نکلیں گے آپ کو, یا دریدا جیسے اسکالر جا کر کے نکلیں گے, یہی نکلیں گے جو آپ چاہتے تھے وہاں پر. یہی تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسٹیٹ نے وہاں پر جو سوشو اکنامک انڈیکیٹرز ابھی بھی اس ایریا کے دکھا لو, ایٹ دا لوسٹ ایب ہے آپ کی, آج بھی سوشو اکنامک انڈیکیٹرز ایٹ دا لوسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں پر ابھی بھی گورنمنٹ کا مرجر کے بعد بھی گورنمنٹ کے انیشیٹیوز اگر دیکھتے ہیں فار ریہیبلیٹیشن آف دوز پیپل, ان سے کیا ہے ہم سب لوگوں کو معلوم ہے. لیکن طارق یہ بات تو فیکٹ ہے کہ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آل پشتونز آر طالبان, بٹ وڈ یو ڈس ایگری کہ موسٹ طالبان این ٹی ٹی پی ممبر آر پشتون؟ دیکھو, جب ایک ایریا میں, اس ایریا میں جب آپ پہ میسنری فائٹرز کی ضرورت تھی, آپ نے بنائے تھے ان سرے, تو وہاں پر تو واقعی بات ہے کہ جب آپ کو اویلیبل لوگ ہوتے ہیں, ورک فورس جیسی بات ہوتی ہے, جہاں پر کوئی ایک فیکٹری لگ جاتی ہے نا, تو فیکٹری کے کلوزسٹ لوگ جو ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. ورنہ اسی طالبان کے اندر پنجابی طالبان بھی ہے, ہمیں معلوم نہیں ہے. آپ کے ساؤتھ پنجاب کے اندر جو پنجابی طالبان ہیں ان کا ایفیلیشن ہے افغان طالبان کے ساتھ تھا. آپ کے بڑے بڑے لوگ یہاں سے ٹریننگ لینے کے لیے ایون تو افغانستان جاتے تھے سارے. یہ دوسری بات ہے, میں اس طرف آتا ہوں اس کیونکہ ہم نے آگے سیگمنٹ رکھا ہوا ہے. اچھا چلیں, ایک اور جو ابھی ڈبیٹ, کیونکہ یہ 2011-12 کی ڈبیٹ دوبارہ تھی, اور خان صاحب جو ہمارے ہیں پی ٹی آئی کے وہ بھی اس میں شامل تھے, اور اب دوبارہ یہ ڈبیٹ اسٹارٹ ہوگی کہ دا ڈفرینس بٹوین گڈ طالبان اینڈ بیڈ طالبان, کہ کون سے صحیح طالبان ہیں, کون سے برے طالبان ہیں. اور پی ٹی آئی بھی اکثر اوقات یہ الزام لگتا ہے کہ وہ لوگ تھوڑے سے طالبان سمپتھائزر ہیں, ان کو اسپیس دینا چاہتے ہیں. تو یہ کس حد تک, ڈونٹ یو تھنک کہ یہ جو ٹاکنگ میں طالبان والی جو پوری ایک فلاسفی تھی, اٹ ڈنٹ ورک ان دا پاسٹ, اور یہ شاید ابھی بھی کام نہ کرے؟ دیکھو, پہلی بات یہ کہ جب اگر واقعی میں آپ نے وائپ آؤٹ کرنا ہے ٹیررزم کو, ایکسٹریمزم کو, ملیٹنسی کو, دین دیر شوڈ بی نو ڈسکرمنیشن آن دا بیسس آف گڈ اینڈ دا بیڈ طالبان. جو آپ کی ایکسٹینڈیڈ فورس کے طور پر استعمال کرتے ہیں, آپ نے ایک ان کو یوز کرنا تھا, تب تو گڈ طالبان تھی, ان کو اسٹیشن کیا جاتا تھا, ان کو گاڑیاں دی جاتی تھی, ان کو ٹرین کیا جاتا تھا, سوشل اسٹیٹس کو دیے گئے اور سوشل پوزیشن اور امپرنٹس ان کے وہاں پر لگائے گئے تھے. دین تو آپ مری تھرو آؤٹ سلیکٹیو اسٹریٹجی ٹوارڈس میٹیکیشن دا ملیٹنسی تھرو آؤٹ رہی ہے. گڈ طالبان جو اگر مجھے مارے تو بیڈ ہے, اگر میرے بارڈر سے اس پار کوئی مارے تو وہ ایکچولی طور پر گڈ طالبان بن جاتا ہے جو آپ کے لیے. اب یہاں پر مجھے دیکھتے گڈ اور بیڈ طالبان کے بیچ میں سے جو ہم نے کانٹینیم رکھا ہوا ہے, جب تک یہ ختم نہیں ہو سکتا ہے آپ ملیٹنسی کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی ہیں. اب گڈ طالبان آپ کی اس وقت بھی جو آپ کی اربن سینٹرز کے اندر, جو بگر سٹیز کے اندر ہے, گڈ طالبان آج بھی موجود ہے, دناتے پھرتے ہیں, اور وہاں پر ایکسٹرانشن میں انوالو ہے, اور باقاعدہ جو جتنے بھی ان کی جو لوگوں کی جہاں پر سوشل فیبرک سے اس کے اندر جا کر کے آپ نے انڈیوس کروائے بیٹھے ہوئے ہیں سارے. جو بنو کے لوگ جو اٹھے ہوئے ہیں, یا جو اس سے پہلے جو لوگ اٹھے ہیں, تو وہ تو ہی کہتے ہیں کہ آپ کی سلیکٹیو اسٹریٹجی ٹوارڈس طالبان. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ نے کچھ اپنے منظوری نظر رکھے ہوئے ہیں جو طالبان کو پسند کرتے ہیں, جن کو گڈ طالبان کہہ دیتے ہیں, اور جو جنرلی پبلک کے یا آپ لوگوں کی سائڈ کے جو کے پی کے علاقے کے وہ لوگوں کو اس چیز سے ڈس ایگری کرتے ہیں. جی بالکل. اب ذرا دیکھ لیں, آپ وہی گڈ طالبان تھے اس وقت جو ٹی ٹی پی ایٹ انسرجنسی اسپائک کر گئی ہے, ہائک ان دی ملیٹنسی اینڈ انسرجنسی ان ٹرائبل ایریاز, اسپیشلی ان خیبر پختونخوا اینڈ بلوچستان ہے. یہ ابھی جو گروپ ہے گل بہادر گروپ, یہ وہ گروپ ہے جو ہمارے گڈ طالبان تھے, ریورس کر گئے,
ایک دو وجوہات سے ہماری اسٹینڈ آف ہوا اور اس اسٹینڈ آف سے آپ کی ہی پالیسیز کو آپ کی جو پوزیشن جو دیے گئے تھے وہ آپ کے اگینسٹ یوز ہو رہا ہے. The enemy of my enemy is my friend. رائٹ. اچھا یہ ایک اور مجھے اسی سے ریلیٹڈ کویشچن بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک جنرل پاپولیشن میں اسپیشلی پنجاب میں جو ہماری میجورٹی 60% پاپولیشن رہتی ہے اس کے لیے شاید ایک یہ مینٹیلٹی بن گئی ہے کہ جو کے پی کے لوگ ہیں یا پختون بیلٹ کے ہمارے لوگ ہیں جتنے بھی وہ شاید ٹی ٹی پی سمپتھائزرز ہیں. تو اس بارے میں آپ کو کیا خیال ہے کہ ڈو یو تھنک؟ دیکھو اگر یہ ٹی ٹی پی سمپتھائزرز ہوتے تو آج یہ فرنٹ لائن پہ ان کے ساتھ ان کے بیراک میں بیٹھ کر کے ان کے مورچے پہ لڑتے ہیں. اگر یہ سمپتھائزر آج بن جائے نا تو آپ کے ملک کے کسی کونے میں بھی جا کر کے سیفٹی اینڈ سیف زون نہیں رہے گا آپ کا. ٹھیک ہے. اگر یہ سمپتھائزر آج بھی رہے کہ یہ سمپتھائزرز ہے آپ کے پورے پنجاب میں آج تک کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے حالانکہ دیٹ جسٹ کلوزر ٹو دی کے پی سے صرف دو چیزیں ہی دو چیک پوسٹ ہے جو پوری ان کو روکا جاتا ہے. ایک ہے دریا خان ڈیر اسماعیل خان سے, سیکنڈ آپ کا اٹک پل ہے. باقی کس طریقے سے جا کر کے نہیں ہو سکتا اگر یہ سمپتھائزر بن جائے. آج اگر مر رہا ہے مشران جو ٹرائبل لیڈرز تھے وہ پشتونز ہے جو اگر ڈیوسٹیٹڈ ہوئی ہے پوری ان کا ایریا وہ اس کا ایبٹ اور ایبیٹیٹ جو تباہ ہوا ہے وہ پشتونز کی ہے. اور اسی ایریا میں جا کر اگر بمبارڈمنٹس ہوتی ہی آپریشنز ہوئی وہ پشتون ریجن ہے. جو مر رہا ہے اگر وہ کوئی ملا ہے عام روٹین کا وہ بھی پشتون ہے. اگر وہاں پر ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو اتنا وائپ آؤٹ کیا ہے وہ آر پشتونس ہے. وہاں پر اگر ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہے دے آر دا پشتونس وہی افیکٹیز ہے. وہاں پر اگر دکان بند ہوتا ہے یا دھماکہ ہوتا ہے ایکسٹورشن کے ہوتا ہے دے آر دا پشتونس. اور اسی طریقے سے اگر وہاں پر کوئی ان کے باغات تباہ ہو کر کے یہ لوگ جا کر کے ٹی ڈی پیز ٹیمپرری ڈسپلیس پرسن بنے ہوئے دے آر دا پشتونس. اگر وہاں پر دھماکہ ہوتا ہے تو مرنے والا پشتونس ہے, چاہے وہ وینڈر ہے, چاہے وہ ایک پولیٹیشنز ہے, چاہے وہ کلے مین ہے, چاہے وہ مینٹور ہے, ایک ٹیچر ہے تو کون ہے وہ سارے تو پشتونس ہے. وہ سمپتھائزر کس طرح ہو سکتا ہے میں افیکٹیوز ہو اور اوپر جو پہلے سے آپ نے سوال کیا تھا ایک تو میں افیکٹڈ ہو اس کا اوپر لیبل بھی یہ کیا جاتا ہے کہ یو آر دا ٹیررسٹ اور آپ لوگ ہی سمپتھائزر ہو اس ہارڈ لائنرز طالبانائزیشن کی آپ بھی سمپتھائزرز ہو. آپ مجھے بتا دیں ابھی جو لوگ مرے ہیں تھرو آؤٹ کون مرے ہیں سارے تو پشتون مر رہے ہیں سارے. اور اس سے پہلے جتنے بھی آپ کی آپریشنز ہوئی سارے لوگ اگر باہر نکلے ہیں ان کا پورا خاندان تباہ ہوا ہے, ان کی پوری سوشو اکنامک جو سٹیٹس کو جا کر کے ڈونڈل کر گئی ہے کون ہے دے آر دا پشتونس. تو کس طرح ہو سکتا کوئی ایک بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ پشتونس اس طریقے سے جا کر کے ان کے ٹی ٹی پی کے سمپتھائزرز ہو سکتے ہیں, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اسمال چنک آف دا پیپل ہے جو آئیڈیولوجیکل سیمنس رکھتے ہیں اور وہی اسمال چنک آف پیپل وہی ہمارے منظور نظر لوگ ہیں اور انہیں ہمیں معلوم بھی ہے کہ کون لوگ ہیں اور کہاں ہے اور ان کی ریزیڈنس کہاں پہ ہے اور ان کے ایگزسٹنس کہاں پہ اور وہ کہاں پر موجود ہے. اچھا یہ بات طارق آپ کی دس از ایکچولی فیکچولی کریکٹ کہ سب سے زیادہ جو نقصان پہنچایا ہے ٹی ٹی پی نے وہ زیادہ تر کے پی بیلٹ کو ہی پہنچایا ہے. یور رائٹ کہ زیادہ جو پشتون کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ ٹارگیٹ ہوئے ہیں. بٹ دین اگین یہاں پہ تھوڑی پنجابی مینٹیلٹی ایٹ ورک نظر آتی ہے مجھے, کیونکہ آئیڈیا اسپن کرتا ہے اس بات سے کہ ابھی ریسنٹلی بھی جب آپریشن عزم استحکام کی بات ہو رہی ہے اور میڈیا میں اور آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی ہمیں اسٹیٹمنٹ ابھی کل ملی ہے کہ وہ آپریشن کرنا چاہتے ہیں اور سب سے زیادہ جو ریزسٹنس فیس کرنی پڑتی ہے وہ کے پی کی طرف سے آئی ہے ابھی. تو ریزسٹنس آپ کی طرف سے کیوں آ رہی ہے اتنی زیادہ کہ اگر آپ آپریشن کے حق میں ہیں اور آپ کے زیادہ افیکٹیز بھی ہیں تو وائی از دیئر ریزسٹنس؟ دیکھو پہلے بات ہے کہ ہمیں ریزسٹنس کے ریزنس فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگی. واٹ آر دی ریزنس, کیوں ہے؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ مرض کا دوا ہو, ہر کوئی چاہتا ہے کہ ٹھیک ہو جائے, لیکن پہلے ہمیں دیکھو کہ ہماری پاسٹ کی ایکسپیرینسز کیا رہی ہے. جتنے بھی آپریشنز ہوئی ہے اس سے آپ کی ملیٹنسی میں آئیٹینڈ ہوئی ہے, ملیٹنسی اسپائک کر گئی ہے ملیٹنسی اور کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے. وہاں پہ لوگوں کے سوشل فیبرکس ڈیٹوریٹ ہو گئے ہیں. وہاں پہ لوگ آئی ڈی پیز یا ٹی ڈی پیز میں جا کر کے کنورٹ ہوئے, دوبارہ اس کا ریہیبلیٹیشن نہیں ہوا ہے. آج بھی 6000 لوگ تو صرف جا کر کے کرک اور بنم ہے وہاں پر جا کر کے موجود ہے, آپ کے ٹرائبل ایریاز کا وزیرستان کا صرف جا کر کے موجود ہے. کیا دوبارہ ریہیبلیٹیشن ہوا ہے اس کا جو بعد میں پوری ان کی جو گھر تھے وہ اجڑ گئے, کیا اس کو کمپنسیشن اس کا ڈیو کمپنسیشن جا کر کے ملا ہے؟ کیا ان لوگوں کو دوبارہ آپ نے
पॉलिटिकल मेन स्ट्रीमिंग किया है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट दोबारा किया है, क्या इतनी बड़ी जंग से वो निपटने के बाद क्या इवन तो उसके बाद कोई स्कूल वहाँ पर बना है, कोई हॉस्पिटल वहाँ पर जा करके बना है, कोई यूनिवर्सिटी का ब्रांच वहाँ पर खोला गया है? हम ऑपरेशंस की इसलिए वहाँ पर लोग अगेंस्ट हैं। इसकी पॉपुलर नैरेटिव ये है इनमें से कि भाई जब भी आप काइनेटिक मेजर्स क्यों यूज़ करते हो आप, और तरीकाकार तो भी आपको मालूम है, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल वारफेयर आप उनके साथ क्यों नहीं करते हो, मॉडर्न टेक्निकल IBOs इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस क्यों नहीं होती है, और हाई आप स्टिंग ऑपरेशंस क्यों नहीं होती हैं उससे? वहाँ पर जब भी आप ऑपरेशंस करते, फुल स्केल ऑपरेशन करने के बाद उन्हीं लोगों को आप सबसे ज़्यादा नुकसान होता है उन लोगों को। हालांकि टेररिज्म से सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज तो तो सब लोग ये लोग वेलकम तो कर रहे हैं कि आप लोग क्या करें, आप ऑपरेशन ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन ये 3, 4, 5 ऑपरेशन हुए, उनका फ्रूटफुल कोई रिजल्ट अभी तक आया ही नहीं है। ओके, सो बेसिकली द आइडिया इज़ कि चूँकि वहाँ पर बहुत सारे ऑपरेशन पहले हुए हैं और उसके बाद लाइफ हैज़ नॉट कम टू नॉर्मल, तो इस वजह से आप नेक्स्ट ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं कि उसके ज़्यादा नुकसान ही होते हैं, क्योंकि जब आम इंसान की ज़िंदगी पहले से ज़्यादा बर्बाद होगी तो वाई वुड दे बी इन फेवर ऑफ दैट? फिर देखो, आप ऑपरेशन ज़रूर कर लें, फिर ऑपरेशन आप अक्रॉस द बोर्ड कर लें। अक्रॉस द बोर्ड से मुराद ये होता है कि द बैड एंड गुड कॉन्टिन्यूम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो गुड है या बैड है। गुड आज भी आपको मैंने बताया है कि बाजारों में है और आर है और उनकी मेन स्ट्रीमिंग भी है और मौजूद है, वो निकल जाते हैं, वो स्टेट गेस्ट बन जाते हैं। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने दिया है कि बेसिकली देर आर तालिबान जो कि स्टेट की तरफ से जिनको रॉयल ट्रीटमेंट मिलती है, जबकि देर आर अदर पीपल जो स्टेट के अच्छे नज़रों में नहीं है, उनके साथ वही ट्रीटमेंट की जाती है। यहाँ तक कि सर कि जो आपके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में 10% आपको इनडायरेक्टली इन्हीं गुड तालिबान या बाकी को दिया जाता है, स्पॉन्सरशिप बाकायदा तौर हो जाता है। अच्छा, या अनऑफिशियली है, इसको बाकायदा तौर पर दिया जाता है सारे, और वो स्टेट से जा करके स्टेट के मतलब जो आगे से जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, आपको सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी आपका अभी जो पुलिस है या आपके सिविलियन जो सिक्योरिटी है उनके पास वो कभी इनको कम्पीट कर नहीं सकते हैं। ठीक है, उसके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल वेपन्स मौजूद है। अच्छा। यहाँ तक कि ड्रोन्स तक वो यूज़ कर रहे हैं। इस वक्त जो बनू के आप स्पर्ब्स में देख लें, आप वहाँ पर इवन तालिबान रात के और दिन को जाकर के ड्रोन चला रहे हैं आपको। हाउ यू कैन कॉप विद, जब कॉप विद नहीं किया जाता है तो फिर ये भी है एक आलेज किया जाता है कि इवन तो आपकी ही गवर्नमेंट के जो बजट से आप जा कर थे। इस पर ये केस ये भी उठाया गया, जिस तरह हमने दिया था जो उसकी इमरान खान के दौर में पिटाई की गवर्नमेंट में दिया था, जामिया हक़ानिया को जा करके दिया था। जामिया हक़ानिया को आपकी फंड्स मिले रहे हैं, आपकी केपी की गवर्नमेंट के बजट से जा करके फंड मिला था आपको, जिस पर बहुत सारे लोगों ने जा करके सवालात भी उठाए गए थे। अच्छा, इसी से रिलेटेड अभी एक ज़रा मॉडर्न कॉन्टिन्यूम में एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभी बन्नू के अंदर बड़ी राइट्स हो रही हैं और बड़ी एक अनरेस्ट नज़र आ रहा है हमें, और क्लैशेस भी हो रहे हैं उनकी मिलिट्री के साथ, और स्टेट वर्सेस द पीपल हुआ है यहाँ पर। तो इस बारे में एक ऑर्डिनरी पाकिस्तानी लिविंग इन पंजाब वो ये समझता है कि शायद ये कोई ऐसे फोर्सेस हैं जो गवर्नमेंट को टॉपल करना चाहते हैं, या नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, स्टेट विद इन अ स्टेट हैं। तो ये बन्नू के लोगों वाला मसला है क्या, और ये डिमांड कहाँ से राइज़ कर रही है? देखो, पहली बात तो आप ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है, ये वाक़यात के तसलसल है। बहुत सारे वाक़यात वो है, उसके बाद जाकर के ये लोग उठे हैं। ये अगर देखते हैं थ्रू आउट बनू करक ये एरिया जो है, इसमें ये कहा जाता है कि यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। आज भी जो करक से लकी मरवत से जो ऑयल एंड गैस और करक से ये सारी एरिया जहाँ पर आपके नेचुरल रिसोर्सेज की अबंडेंस है वहाँ पे, और यहाँ से ये हो करके जाते हैं, इसी एरिया से हो करके जाते हैं हमारी मेनलैंड पंजाब या पाकिस्तान के अंदर जा करके जाते हैं सारे। यहाँ पर एक तो ये, सेकंड यहाँ पर लोग जब उठे, लोग तंग आ चुके हैं, मिसिंग पर्सन्स का इशू है। अच्छा सर, एब्डक्ट किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, किल्ड किया जाता है, डंप किया जाता है। लोगों से डेली बेसिस पे नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन लोकल नैरेटिव में आपको बता रहा हूँ। लोकल नैरेटिव ये है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो इस चीज़ों से थोड़ा सा मावरा है, या
جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں سینسرشپ ہے. تو اب ذرا یہ دیکھ لیں وہاں پر جو لوگ ہیں ان لوگوں کا نیریٹو ہے کہ بھائی ہم تنگ آ چکے ہیں, ایکسٹورشنز ہے, بتخوری وہاں پر موجود ہے. اچھا, لوگوں کا وہاں پر ایون دو مال جان دولت کچھ بھی محفوظ نہیں ہے. کوئی وہاں پر لا اینڈ آرڈر, اگر آپ دیکھتے ہیں لا لیسنس وہاں پر موجود ہے. اور وہاں پر جتنے بھی اسٹیٹ کے ادارے یا جنہوں نے ڈیو کانسٹیٹیوشنل رول ادا کرنا تھا وہ اس طریقے سے نہیں کر رہے ہیں. لوگوں کی جان مال محفوظ نہیں ہے. تو لوگوں کا جو پاپولر نیریٹو یہ ہے کہ بھائی وہ لوگ اپنے رائٹس کے لیے اٹھے. اور اسی اسنا میں اصل میں ہو جاتا ہے, یہ ٹریگر ہو جاتا ہے, جو ریسنٹلی ٹریگر ہو جاتا ہے, بنو جو کھینڈ پہ اٹیک ہو جاتا ہے. ٹیررسٹ نے اٹیک کیا, KDP نے کلیم کیا ہے, ہم نے کیا ہے, جو ہمارے نوجوانوں کو شہید کیا گیا ہے, جو اسٹیٹ کو نقصان پہنچا ہے. اس کے بعد پھر اسٹیٹ ایکچولی ریٹیلیٹ کرتے ہیں. اسٹیٹ نے جب ریٹیلیٹ کیا تو وہاں پر جو ٹیررسٹ کو مارے گئے تھے, پلس یہ کہا جاتا ہے نیٹو لوگوں کی نیریٹو یہ ہے کہ وہاں پر اسٹیٹ نے پھر شیلنگ کیا ہے ہیلی کاپٹر سے. کچھ لوگوں کی وہاں پر جو انوسینٹ تھے وہاں سے ان کی بھی ڈیتھ ہوگی, انبریڈلڈ کلنگ ہوئی ہے سر. تو وہ جب کلنگ ہوئی ہے, میس کلنگ کائنڈ آف, تو وہ پھر لوگ ان کے لیے پروٹیسٹ کرنے کے لیے نکلتے ہیں وہاں پہ. پھر اس کے بعد دوبارہ یعنی کھینڈ کے سامنے وہ جا کر کے پروٹیسٹ کرتے ہیں, سٹ ان کرتے ہیں. ایک جو ڈیموکریٹک کلچر بھی ہے, پیسفل پروٹیسٹ ہے ساری. پھر اسی طریقے سے کچھ آپ ہوتا ہے عناصر ہوتے ہیں, ڈیٹوریٹ کیا, پھر دوبارہ انڈسکریمنیٹ جا کر کے فائرنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. ہمیں دوبارہ جنرل ڈائر کا جو وقت ہے وہ یاد آ جاتے ہیں سارے. تو اس سے پھر لوگ دوبارہ اگر یہ لوگ چاہتے تھے اس وقت, آپ کو پتہ ہے یہ اگر بیلیگرنسی چاہتے تھے, روگ ایلیمنٹس تھے, ایگزیکٹلی اس کے 3 سے 4 گھنٹے بعد جمعے کی نماز فرسٹ ٹائم ہو جاتی. جمعے کی نماز میں مساجد میں اعلان ہوا اور وہاں پر لوگ پھر دوبارہ اکٹھے ہو جاتے. ایک پیسفل پروٹیسٹ جس کا سلوگن تھا امن واڑو, وی وانٹ پیس. اور ان کا جو جھنڈا تھا بھی وائٹ کلر کا تھا اور اس کے اوپر لکھا بھی تھا امن لکھا تھا. کسی اسٹیٹ کا نہیں تھا, کسی اور کا نہیں تھا. وہ کہتے ہیں ہمیں زندگی چاہیے, وہ چاہتا ہے کہ ہمیں جو ہے یہاں پر امن مل جائے. یہ جو گڈ اور بیڈ کا جو دورہ ہے یہ دونوں ختم ہو جائے ہم لوگوں سے. لوگ تو آج وہ مسنگ پرسن ہم اور ڈیڈ باڈیز نہیں اٹھا سکتے ہیں. ایکسٹرا جوڈیشل جو کلنگز ہو رہی ان کو بند کرنا چاہے. یہ ایکسٹورشن کا, بتخوری کا, یہ بند ہونا چاہے. اور جو لا لیسنس ہے ان کو اب کرب کریں. اس کے لیے لوگ جا کر کے اٹھے. ایک پیسفل پروٹیسٹ تھا جو ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ بھی ہے, اور دس از دا بیوٹی آف اے ڈیموکریسی ٹو. اچھا, یہ کیونکہ ہم پی ٹی ایم کی سائڈ سے بھی منظور پشتین, علی وزیر, محسن داوڑ, آئی تھنک فار دا پاسٹ 2 years, اور مجھے لاسٹ پارلیمنٹ سیشن بھی یاد ہے, اس کے اندر بھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ طالبان آ رہے ہیں, اور سوات میں ایک پوری موومنٹ اسٹارٹ کی تھی وہ. تو دے ور آل رائٹ, وہ صحیح باتیں کر رہے تھے کہ وہی طالبان اور وہی پرابلم وہ ہمارے لیے ایک درد سر بن گئی ہے اور اس کے لیے آپریشن اسٹارٹ کیا جا رہا ہے. سو ذرا پولیٹیکل لیول پر بھی بات کرتے ہیں کہ ڈیورنگ دا ٹائم آف پی ٹی آئی, جب پی ٹی آئی کا ٹائم تھا اور آپ اور بہت سارے جو ہمارے پختون بیلٹ کے لوگ تھے وہ کانسٹنٹلی آواز اٹھا رہے تھے, تو بڑا ہی ایک اسٹیٹ نے آئرن کنٹرول رکھا تھا آپ کے اوپر. اور ابھی یہ آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئے کیونکہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ریاست نے کیا ہے. تو کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو؟ لگتا ہے کہ کوئی آپ کی ایکویلٹی ہو سکتی ہے یا کوئی قریبی تعلقات بن سکتے ہیں؟ دیکھو, بات سب سے پہلے بات ہے پی ٹی آئی کی اگر بات کیا جائے, نو ڈاؤٹ اس کی ایک اسٹریٹ پاور ضرور موجود ہے. نو ڈاؤٹ ان کی ابھی مینڈیٹ ہے. مطلب میں اس مینڈیٹ کی بات کروں, پریویس مینڈیٹس کی بات نہیں کروں. پریویس مینڈیٹس وی نو خاص کیا ہے, کس طریقے سے ہے, وی نو ویری ویل. اور اگر اس کو ایون خیبر پختونخوا دیا بھی تھا کہ وہاں پر سیاست سیکھا جائے, پھر نیشنل گورنمنٹ میں آ جائیں. تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت جب یہ کر رہے تھے تو یہ ٹریزنز, ہائی ٹریزن کیسز چلائے گئے تھے. اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں انہی لوگوں کو جا کر کیسز ہوئی تھی انہی لوگوں پہ, اور انہی لوگوں کو ٹارچر کرتے تھے, اور ان لوگوں کے کانسٹیٹیوشنل ڈیو رائٹس کو بھی جا کر کے رینڈر اور دینے کے لیے تیار نہیں تھے. اور وہ مجھے یاد وہ کہتے ہیں آپ اسٹیٹ سے ٹکر نہیں لے سکتے, اسٹیٹ سے ٹکر نہیں ہے. اور پھر جب وہ کہتا ہے کہ ان پہ خود آ کر کے 9 مئی کا جو ساگا ہو جاتا ہے, اس کے بعد پھر یہ کس طریقے سے اپنا نیریٹیو چینج کر لیتا ہے, اور اس کے بعد پھر یہی جو پولیٹیکل وکٹائمائزیشن جب ان کی ہو جاتی ہے,
اور جوڈیشل ایکٹیویزم یا ویجنٹلزم کے جب یہ خود شکار ہو جاتا ہے, پھر جب ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کالی بیراکس کیا ہوتی ہے, جب ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بلیک کا مطلب کیا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اب وہ جب ان پر یہ ساری باتیں گزری ہے تو اب یہ کہتے ہیں کہ they were right, اور اب ان کے on the same page ہے. اور یہ بھی to be honest یہ بھی short lived ہے. اچھا, شارٹ لیوڈ ہے, ویری شارٹ لیوڈ ہے. تو ویری سون دوبارہ اونٹ دوسری کروٹ بیٹھ جائے گی, بلو وائٹ ہو جائیں گے دوبارہ سے ویری سون. اچھا, آپ کو لگ رہا ہے ایسا؟ تو ہم نے کافی مختلف ٹاپک پہ بات کی. آئی ایم ویری گلیڈ کہ آپ نے بڑی کینڈیڈ اور اوپن ڈسکشن کی, جو کہ ایک آرڈنری پاکستانی اسپیشلی پنجاب میں جو لوگ ریزائڈ کرتے ہیں کہ لارجر پاپولیشن کو, ان کو اس بارے میں آئیڈیا نہیں. اب میں نے اور بھی بہت سارے رائٹرس کے بارے میں اس موضوع پہ پڑھا ہے, چاہے ویسٹرن رائٹرز ہیں یا لوکل اسکالرز ہیں, اور بہت ساری پوڈ کاسٹ بھی دیکھی ہیں ہمارے جو پشتون اسپیشلی نیشنلسٹ کمیونٹی کے لوگ ہیں یا ANP کے ہیں. وہ ہر بندہ یہ بات کرتا ہے کہ یہ جو پورا سلوشن آپ بنانا چاہ رہے ہیں نا, 1 سلوشن یا 2 سلوشن ٹورڈز دا ہول ٹیررزم اینڈ ریڈیکلزم اینڈ آل دا TTP پرابلم, اس کا کوئی شارٹ یا لانگ سلوشن اویلیبل نہیں. اور ہر بندہ اس کو ڈیل کرتا ہے کہ یہ بہت کمپلیکس پرابلم ہے. آپ کی ساری باتیں میں نے ایڈریس کی ہیں, تو کیا یہ واقعی اتنی کمپلیکس پرابلم ہے کہ اس کو آپ ایڈریس نہیں کر سکتے, اور اگر ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے ریاست کو؟ دیکھو بالکل, اف دیر از پرابلم دیر از سولوشن ٹو. کوئی مسئلہ اس وقت تک آتا نہیں جب تک ان کو سولوشنز نہ ہوں. اب اس سولوشنز کے لیے ہم نے ڈفرینٹ فورمز پہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. اٹس جسٹ لائک ڈائی ہیڈرا اس کی سری. اس کے اس طریقے سے ایک ناسور اور کینسرس ایجنٹس ہماری سوسائٹی میں, اسٹیٹ میں یہ پھیلا ہے. اس کو مختلف طریقوں سے ہم نے علاج کرنا ہے. سب سے پہلے تو بات یہ ہوتی ہے کہ جو ابھی ریزسٹنس آ رہا ہے, آپ کی جو ریزسٹنس لوگوں کی طرف سے آئی ہوئی ہے, پہلے ہمیں اس پر بیٹھ کر کے غور کرنا چاہیے ایک گرینڈ ڈائلاگ کے ذریعے سے, ایک گرینڈ جرگا جس میں ریپرزنٹیٹیو فرام آل اسٹیک ہولڈرز آف دی خیبر پختونخوا, نیشنل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, انٹیلیجنس جو ہماری ادارے ہیں ان کا, ہماری آرم فورسز کا, ایز ویل ایز ریلیجس لیڈرز کا, اور پلس جو ٹرائبل ملکس ہے, سردارز ہے, یا جو مشران ہیں, ان سب کو بٹا کر کے ہم نے سولوشنز سنگل ہینڈڈلی نہیں ہے, یہ اوپن ہونا چاہیے اور سب سے سولوشن لینے چاہیے, اس سب سے ڈیسیجنز لینے چاہیے, اور ان سے دراصل طور پر ہم کس طرح کوپیت کر سکتے. ایک سیکنڈ, جو اس وقت ابھی جو لوگ اٹھے ہوئے ہیں, جو کانسٹیٹیوشنل آپ سے کانسٹیٹیوشنل ایمبٹ کے اندر جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں, تو ایز سون ایز پاسبل وہ کانسٹیٹیوشنل جو رائٹس ہے, ان کی ڈیو رائٹس ہے, ان کو انشورس کروایا جائے. اور جتنے بھی لوگوں پر وہاں پر لوگ جو ریزسٹنس شو کرے, ان میں سے موسٹلی وہ لوگ ہیں جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے شکار ہو چکے ہیں, جو ایکسٹرا جوڈیشل کے ہانڈیڈ ہے, وہ لوگ ہیں. آپ اسٹیٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں, جو آرگنز ہیں, وہ اپنا ڈیو کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو فلفل کرتے ہوئے ان کو انشور اور باور کروایا جائے کہ یو آر ایز پاکستانی ایز دا ریٹ آف پاکستانی از. ٹھیک ہے. ان کی کانفیڈنس, CBMs ہو, کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہو, یہ آپ کی اس لیول پر آپ نے کرنا ہے. اور پھر جو ان کی ایکچولی طور پر جتنے بھی ان کی جو اس حوالے سے گریونسز ہیں, آپ گریونسز دور کر لیں اوپن ہینڈڈلی, ایکسیپٹ دیم, ان کو ایکسیپٹ کر لو, ان کو قریب لا دیں اور ان کو ٹیبل ٹاک پہ بٹھا دو. بندوق کی نوک پہ آپ کسی سے کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ماڈرن ورڈ ہے, اس میں آپ نے اسمارٹ پاور یوز کرنا ہوتا ہے, اسمارٹ ٹیکٹکس استعمال کرنے ہوں گے آپ کو, ری اپروچمنٹ کی طرف آپ کو کرنا ہوگا. کنفرنٹیشن نہیں, کوآپریشن سے جا کر کے چیزیں چلتی ہے. ڈیسیژن ڈیبیٹ نہیں ہے, ڈسکشن سے جا کر کے چیزیں جا کر کے حل ہوتی ہیں. ایک تو پہلے یہ سارے. سیکنڈ, پھر یہ جب آپ نے لوگوں کی کانفیڈنس لیا تو پھر TTP کو کوآپریٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. اس وقت اگر لوگ آپ کے ساتھ کوآپریشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو دے ہیڈ بیڈ ایکسپیرینسز آف دا پاسٹ. آپ نے پاسٹ کو ریکٹیفائی کرنا ہے. یو ہیو ٹو لرن فرام دا پاسٹ ٹو فکس دا پریزنٹ اینڈ ٹو پریڈکٹ دا فیوچر. اور اس کے بعد پھر سیکنڈ جو ہارڈ لائنرز ہے, چاہے وہ TTP ہے, چاہے آپ کی اور بھی بہت سارے ایلیمنٹس ہے جو ایکسٹریمسٹ, ملیٹنٹ, سیکٹرین جو آؤٹ فٹس ہے, اس کو آپ نے
ایک ہی نظر سے دیکھ کر کے آپ نے اس کے لیے اسٹریٹجی ڈیوائز کرنا ہے، چاہے وہ پولیٹیکل نیڈ اسٹریٹجی ہے یا اسٹریٹجک نیڈس ہے آپ کی. پولیٹیکل اینڈ اسٹریٹجک نیڈس دونوں کو آپ نے دیکھنا ہوگا. یس ہم کر سکتے ہیں فلبدی. اب اگر فل فلیج ایک یہ بہت سارے لوگوں کا نیریٹیو ہے، اسکالرز جو ہے یا ایتھنو نیشنلسٹ وہاں کے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر فل فلیج آپ دوبارہ آپریشن کی طرف جاتے ہو، فل فلیج آپریشن، پہلے تو ریاست کیا اس حالت میں ہے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں فائنینشیل کانسٹرینٹس ہیں، اور فل فلیج آپریشن کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. پہلے تو $33 ملین جا کر کے مل جاتے تھے تھرو آؤٹ. ابھی کیا ہمیں چائنا دیں گے یا نہیں دیں گے؟ لیکن مجبوری ہے. اب اس وقت ہمیں آئی بی اوز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، آپ سمجھتے ہیں آئی بی اوز کا فائدہ آئی بی اوز کا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ، آپ نے جو ملیٹنٹ آؤٹ فٹ سے ان کا جو بالکل سورس سے جہاں سے آ رہا ہے، سب سے پہلے وہاں پر آپ نے بند کرنا ہے. بارڈر مینجمنٹ آپ کے ہاتھ میں، سیمی پرمیبل بارڈر نہ بناؤ. اب بارڈر کی مینجمنٹ صحیح طریقے سے جا کر کے کر لینا. جب وہاں سے یا پھر آپ کر لیں، آپ انہی کے اندر جو ہے آپ کیا کر لیں، اسٹنگ آپریشنز کریں. آپ کر سکتے ہیں، ماڈرن ٹیکنالوجی کو آپ یوز کر سکتے ہیں. کتنے ایریا ہے، کتنے ایریا کو جا کر کے، اگر ہماری ملٹری جو ہے دیٹ از ون آف دی بیسٹ ملٹری. ہارڈ میں آپ نے کہا دیٹ از سو ایکسپیرینس، بیٹل گراؤنڈ پہ سو ایکسپیرینسڈ ہے، اور ہم نے بیسٹ بیٹل پروون ہے. آپ ان کو ایکچولی طور پر کیا کر لیں، آپ اسمال اسکیل پہ آپریشن کریں، اور اسمال اسکیل اس طرح ہو کہ لوگ ڈسپلیسڈ نہ ہو. اس وقت لوگ ڈسپلیسمنٹ کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہے. کل بھی میں ایک مشران کا دیکھ رہا تھا، وہ کہتا ہے بھائی یہاں پر ہماری قبریں بن جائیں گی لیکن ہم ٹی ڈی پیز نہیں بنیں گے، ٹیمپرری ڈسپلیس پرسن یا ڈی پیز کی شکل میں ہم نہیں جائیں گے، اپنا ایریا نہیں چھوڑیں. جب لوگ ریزسٹنس شو کریں، پھر آپ نے کوآپریشن کرنا ہے جس کے اندر آپ نے وہاں پہ نیٹیو لوگوں کو بھی آن بورڈ لے لو اسی آپریشن میں، پلس وہاں کی آپ کی ان کی سویلین جو لوگ ہیں ان کے ساتھ سویلین جو فورسز ہیں آپ ان کو امپاور کریں. آپ کی سویلین فورسز ابھی اس وقت ان کے ساتھ کبھی مقابلہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت سر یہ ڈیوسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ مغرب کے بعد خیبر پختونخوا کے ٹرائبل ایریاز میں مغل کوٹ سے لے کر کے جوب کی جو ایریا ہے آپ کا، یہ عام شارہ ہے N70 N71 جو یہ آپ کی ایریا ہے N71 میں، یہاں پر مغرب کے بعد آپ کے سارے تھانے، پولیس اسٹیشنز، بیراکس، یہ سب کچھ بند ہو جاتے ہیں. اچھا، شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. یہ چیز ہے کہ ہمیں بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہے، شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. وہ لوگ اتر کے آ جاتے ہیں ساری، اور پورا یہ شارع جو ہے ان کے اختیار اور کنٹرول میں جا کر کے آ جاتا ہے. یہ پٹھان کوٹ، مغل کوٹ، اس سے کرتے ڈی آئی خان تک، ایون دو یہ پورا پھر ارلی ان دا مارننگ جب صبح صادق ہو جاتے اس کے بعد یہ دوبارہ آ کر کے اپنے وہاں پر بیٹھ جاتا ہے. یہ والا تو سچویشن بنا ہوا ہے. ہماری لائٹ گورنمنٹ بنی ہے کہ جب لائٹ ہے دن کی تو گورنمنٹ ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے ساری وہاں پر. تو اب تو یہ کچھ ایریاز میں ہے کہ دن دیہڑی پھرتے ہیں، بندوقوں کے ساتھ جا کر کے پھر رہے ہیں ٹرائبل ایریاز میں. اسی لیے تو ہم یہ کہتے ہیں ہمیں پہلے اپنے ان سویلین جو فورسز ہے وہاں پہ ان کو ان کے لیول کا ٹریننگ بھی دیا جائے، امپروو کیا جائے. اور پھر تھرڈ لیول پہ ہم ایون دو انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے اسے بھی جسٹ لائک ریفٹ ہے آپ کو پتا ہے ابھی جو ایس سی او کا بنا ہوا ہے، ہم ان سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں. ہم باقی بھی اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں، چاہے اگر وہ ہمیں کوئی ہیلپ نہ کرے، فائنینشیل ہیلپ کرے یا لوجسٹکلی ہمیں اس طریقے سے سپورٹ کرے، تو ہم وی کین کوپ ود دس پرابلم اینڈ دس مینس. ٹھیک ہے. So thank you very much Tariq, it was a very insightful debate اور مجھے بڑا جان کے اچھا ہوا. اینڈ آئی وانٹ دا آڈینس ٹو آلسو نو دیٹ کہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے کے پی کے لوگ ہیں وہ آپریشن کے خلاف ہیں، وہ ایک انبرڈلڈ آپریشن کے خلاف ہیں جس کی وجہ سے ان کے آئی ڈی پیز کریٹ ہو جاتے ہیں، ان کو ان کی زمینوں سے نکالا جاتا ہے، اپنے علاقوں سے نکالا جاتا ہے، اس کے بعد ان کو دوبارہ اسٹیبلش ہونے کی جگہ بھی نہیں ملتی، اسٹیٹ بھی اسپانسر نہیں کرتی. اور انسٹیڈ آف ہیونگ این آپریشن جو کہ ایک دم سے آپ صرف ٹیمپریری فکسیشن کے لیے کرتے ہیں، آپ اس کے اوپر ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائے، ایک گرینڈ جرگے کو بلایا جائے، ایک 5 سال 10 سال کی ایک ٹینجیبل پالیسی جس میں تمام اسٹیک ہولڈرس کو بھی آن بورڈ کیا جائے. سو وہ جو ایک پکچر ہمیں دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مسئلہ آ گیا ہے، طالبان یا ٹی ٹی پی کے ممبرس آ گئے تو اب ہم نے آپریشن کرنا ہے، دیٹ از ناٹ فائن. یہ صحیح نہیں ہے.
اینڈ طارق کے ساتھ بات کر کے ہمیں یہ بات تھوڑی سی زیادہ بہتر چلی. اینڈ دیٹس وائی آئی وانٹ ٹو ٹیل دوز آف مائی جو ہمارے آڈینس ہے جو پنجاب سے دیکھتے ہیں وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ دا لائف دیٹ یو آر لیونگ ہیئر از کوائٹ ڈفرنٹ فرام وٹ دیز پیپل آر آبزرونگ دیئر. تھینک یو ویری مچ. دس از می احسن طارق سائننگ آؤٹ فرام ورلڈ ٹائم انسٹیٹیوٹ.